बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में गुज़श्ता 3 बरसों की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करूं, कप्तान के 3 साला दौरे इक़्तिदार की सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखूं, आप इस वीडियो के थंबनेल को पहले एंजॉय करें। और इस वीडियो का थंबनेल ये है कि शहबाज शरीफ इमरान खान के आगे लेट गए हैं और कप्तान इमरान खान अब आइंदा तुन कर हुकूमत करेगा, पूरे 5 साल पूरे करेगा। और मुलाजिम जो सहाफ़ी हैं उनकी चीखें क्यों अरूज पर हैं, इस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे। और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि ज़राए के मुताबिक, ज़राए ने हमें यह कन्फर्म किया है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान से राब्ता करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, इमरान खान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ। और यह राब्ता हुआ है ज़ुबैर उमर और असद उमर के एक दरमियानी जरिए के वास्ते, उनके जरिए जो है वो राब्ता किया जा रहा है। ज़ुबैर उमर जो मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा हैं और असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और दोनों भाई हैं, ये राब्ता जो है वो उनके जरिए करने की कोशिश की जा रही है। और शहबाज शरीफ ज़ुबैर उमर को इस्तेमाल करते हुए असद उमर के जरिए इमरान खान तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, इमरान खान से राब्ता करने की कोशिश में है। और वो राब्ता क्या है उसकी तफसीलात गुज़श्ता 24 घंटों में आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपकी खिदमत में रखेंगे इमरान खान का कॉन्फिडेंट और उनके जो फ्रंट मैन हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं, ओपनर उनके शेख रशीद, उनका एतमाद, जिन्होंने कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबे के अंदर जहां पे वो हुकूमत कर रही है, वहां पर उन्होंने सबके सामने खड़े होकर ये कहा कि इमरान खान अब 5 साल तुन कर हुकूमत करेंगे। शहबाज शरीफ के शेख रशीद के लहजे में जो है वो ये एतमाद क्यों कर आया और इस किस्म की बात उन्होंने इससे पहले क्यों नहीं की, इस सारे मामले के पीछे क्या है? इस सारे मामले के पीछे यही है। आप जरा अपने जहन में रखिए कि आज से 8 माह पहले 20 सितंबर को जब पीडीएम बनी थी तो पीडीएम का लहजा कैसा था, पीडीएम की जबान कैसी थी, पीडीएम का मौकफ क्या था, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे, सारी पीडीएम क्या फरमा रही थी। लेकिन अब अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने, जो कि उन्होंने कामरान खान को दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कहा कि पीडीएम जो है वो अपने गलत फैसले की वजह से टूट गई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज को अभी ग्रूमिंग की जरूरत है और उन्होंने ये कहा कि उनके जो वालिद साहब हैं वो मरियम नवाज की ग्रूमिंग करेंगे। फिर बड़े ही तरीके के साथ शहबाज शरीफ ने जो है वो इमरान खान की तरफ मुफाहमत का पत्ता फेंका, इमरान खान से एनआरओ मांगा और उन्होंने कहा कि मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं नवाज शरीफ साहब के पांव पकड़ लूं और उन्हें मुफाहमत पे राजी कर लूं। तो उस हवाले से हमारी तमाम तर खबरें भी दुरुस्त साबित हुई कि शहबाज शरीफ मुल्क से फरार होने की कोशिश क्यों कर रहे थे। लेकिन इससे पहले एक दिलचस्प चीज सुन लीजिए कि वो मुलाजिम साफी जिनका आज से 8 माह पहले ये मौकफ था, उन मुलाजिम साफियों की जो है वो रोती हुई तस्वीरें आपको इस थंबनेल के ऊपर भी नजर आएंगी। थंबनेल के ऊपर उन तस्वीरों को भी आप एंजॉय कीजिए। उन साफियों में शामिल हैं हामिद मीर, तलत हुसैन, सुहेल वड़ाइच और नजम सेठी। इनका 8 माह पहले का मौकफ था कि हुकूमत नवाज शरीफ की मिन्नतें कर रही है कि वो उनके साथ मुफाहमत कर लें। ये उनका 8 माह का मौकफ, 8 माह पहले का मौकफ था, इसको समझिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो इदारों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, हुकूमत के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं पीडीएम के जरिए, हुकूमत उनकी मिन्नतें कर रही है कि किसी तरीके से मुफाहमत कर रहे हैं। ये बयानियां बेच रहे थे सुहेल वड़ाइच साहब, नजम सेठी साहब, तलत हुसैन साहब और हामिद मीर साहब। लेकिन आजकल उनका क्या मौकफ है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हामिद मीर ने इसके ऊपर कॉलम भी लिखा। आजकल उनका मौकफ है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को इसलिए बाहर नहीं जाने दे रही कहीं वो नवाज शरीफ को मुफाहमत के ऊपर राजी न कर लें। एक तरफ आप ये कह रहे थे कि हुकूमत नवाज शरीफ के साथ मुफाहमत करना चाहती है, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत शहबाज शरीफ को इसलिए रोक रही है कहीं वो नवाज शरीफ से मुफाहमत ना कर लें। यानी कि आपका वो बयानिया गलत था उस वक्त भी और आपका वो बयानिया आज भी गलत है। सही मामला यह है कि बात दुरुस्त है कि इदारों के अंदर मौजूद बाज शरीफाना सरमायाकारी के जरिए
جو ہے وہ شہباز شریف نے مفاہمت کا ڈول ضرور ڈالا تھا، لیکن عمران خان نے ایک بروقت میسج دیا شہباز شریف کو روک کر، اور اس کے بعد ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر جب سیاسی اور عسکری قیادت اکٹھی ہوئی، وہاں سے بھی ایک واضح میسج آیا کہ سیاسی اور عسکری قیادت اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے، اور جتنی بھی پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کی ایک منتخب وزیر اعظم کے پیچھے کھڑی ہے، اور جو فیصلہ وہ کریں گے اس کے اوپر وہ لبیک کہیں گے۔ یہ اطلاعات ضرور تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود شریفانہ سرمایہ کاری کے ذریعے عمران خان کو اس حوالے سے مشورے بھی دیے گئے کہ شہباز شریف کو چھوٹ دے تاکہ وہ نواز شریف سے اور باقی لوگوں سے جو ہے وہ کوئی بات کر سکیں، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ جی بالکل، ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ کپتان وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے صاف انکار کر دیا اس سارے معاملے کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز وہ شہباز شریف کو ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ ان ملازم صحافیوں نے صرف ایک اینگل آپ کے سامنے رکھا کہ عمران خان انہیں اس لیے باہر نہیں جانے دے رہے کہ کہیں وہ مفاہمت نہ کر لیں، لیکن وہ خود پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ حکومت مفاہمت کرنا چاہ رہی ہے، یعنی عمران خان بالکل بھی کسی قسم کی مفاہمت ان کے ساتھ نہیں چاہتے، بالکل کوئی NRO انہیں نہیں دینا چاہتے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقوں کے اندر یہ بات موجود بھی تھی تو اس کو بھی عمران خان نے بڑی سختی کے ساتھ رد کر دیا۔ شہباز شریف کو انہوں نے روک لیا، اور جب شہباز شریف کو چودھری نثار جو ان کا ایک پتہ تھے ان کی جانب سے بھی یہ میسج مل گیا، ان کو بھی اسی لیے ایکٹیو کیا گیا، انہوں نے مفاہمت کی بات کی، انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا وہاں پہ کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں، شہباز شریف کو انہوں نے مفاہمت کا مشورہ دیا، پھر وہ ایاز صادق کے گھر پہنچے۔ شہباز شریف ہی وہ شخص تھے جو ایاز صادق کو مسلم لیگ نواز کے اندر لے کر آئے تھے، اور ایاز صادق ہی وہ شخص تھے جو عمران خان کے دوست بھی رہے ہیں اور چودھری نثار بھی ان کے دوست رہے ہیں۔ وہاں پر جا کر بھی اسی معاملے کے اوپر بات ہوئی کہ کسی طریقے سے عمران خان کو اس بات کے اوپر راضی کیا جائے کہ مفاہمت ملک کے اندر ہونی چاہیے، لیکن جب عمران خان نہیں مانے تو اس کے بعد پھر نہ صرف ایک پوری سیریز کے ذریعے جو ہے وہ جاوید چودھری جو شریف خاندان کے خاصے قریب کالم نگار سمجھے جاتے ہیں ان کی طرف سے کالم بھی لکھے گئے۔ آج بھی جو انہوں نے کالم لکھا انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا کہ شہباز شریف ملک میں مفاہمت کی پالیسی لانا چاہتے ہیں۔ چودھری نثار کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کس ایجنڈے کے اوپر ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے شہباز شریف کا یہ موقف بھی پیش کیا کہ وہ ملک سے باہر جا کر نواز شریف کو منانا چاہتے ہیں، ان کے پیر بھی پکڑ لیں گے۔ لیکن یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ 2.5 برسوں بعد، آج تقریباً 2.25 برسوں بعد، جب عمران خان اور عثمان بزدار، یہ ذہن میں رکھیے گا وفاق نہیں، یہ پنجاب کا بھی معاملہ ہے، عثمان بزدار اور عمران خان جب اپنی 60 ماہ کی آئینی مدت میں سے 33 ماہ مکمل کر چکے ہیں اور اب ان کے 27 ماہ رہتے ہیں، اور اب ڈیلیورنس کا وقت ہے، ہر طرف سے پاکستان کو اچھی خبریں آ رہی ہیں، عوام کو ریلیف دیے جا رہے ہیں، جس کے اوپر میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ سینٹ انتخابات کے بعد عمران خان کھل کر کھیلیں گے، اور PDM نے یہ ساری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے سینٹ انتخابات سے پہلے یہ حکومت گرائی جائے، لیکن انہیں مکمل طور پر ناکامی ہوئی، اور آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیے، خود تجزیہ کیجئے، اور ان ملازم صحافیوں کی صحافت پر ساتھ ساتھ لعنت بھی بھیجیے، کیونکہ جو PDM عمران خان کو مزاحمت 8 ماہ کی سخت ترین اپنی طرف سے مزاحمت کے باعث بھی عمران خان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکی، ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو پر نہیں لا سکی، جو NRO وہ دھمکی دے کر لینے کی کوشش کرتے رہے، اداروں کے اوپر چڑھائی کر کے، ملک شہر شہر گھوم کے چند لوگوں کو باہر نکال کے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اگر عمران خان ان 8 ماہ کے اندر ان کی مزاحمت نہیں مانے تو یہ مفاہمت کیوں کر مانیں گے؟ یعنی شہباز شریف نے یہ تسلیم کر لیا کہ PDM ٹوٹ گئی اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، مزاحمت کی پالیسی ان کی ناکام ہو گئی، اور نواز شریف خاموش، مریم نواز خاموش، اور اب پلاننگ کے تحت، جو کہ دونوں بھائیوں کی 30 سالہ سیاست کی یہی پلاننگ ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ اداروں پر حملہ آور ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں پکڑتا ہے، لیکن اندر سے دونوں ایک ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں شاید ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے۔ اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں بھائی اندر سے ایک جیسے ہیں۔ اختلاف رائے ہے کہ ڈیل کیسے کرنا ہے، اختلاف اور اختلاف رائے میں فرق ہے۔ اور اب جب جاوید چودھری نے بھی اپنے کالم میں لکھا کہ نواز شریف کو تقریباً انہوں نے منا لیا تھا، شہباز شریف نے پہلے بھی، لیکن پھر خواجہ آصف نے فلاں کر دیا، پرویز رشید نے یہ کر دیا، چودھری نثار نے فلاں کر دیا، پوری انہوں نے ایک کہانی اپنے کالم کے اندر بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے پھر وہ جو بیانیہ ہے وہ اپنا لیا۔ اب شہباز شریف کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ایک تو عثمان بزدار کی ڈیلیورنس جو کہ اب پورے صوبہ پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، اور اب عوام کو بڑے ریلیف دیے جا رہے ہیں، بجٹ بھی آ رہا ہے، ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور پوری دنیا سے پاکستان کے حق میں پازیٹیو خبریں اکانومی کے حوالے سے آ رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج سے بھی آ رہی ہیں، پاکستان کی معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے۔
اب ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے، تو اب ان کی اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ مشکل میں ہیں، جس کے اندر مریم نواز ہے، جس کے اندر حمزہ ہیں۔ تو اب شہباز شریف مفاہمت کا ڈول لے کر نکلے ہیں، اور اب پھر میں آپ کو بریکنگ نیوز دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے اسد عمر اور زبیر عمر کا برادرانہ تعلق استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات ہیں، اور عمران خان سے رابطہ کر کے وہ کوئی اس قسم کی کہانی ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ جاوید چوری نے بھی اپنے کالم میں لکھی۔ آج کا عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو دیا شہباز شریف میں، اس میں بھی یہ بات ہوئی۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور یہ میں بات بارہا اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واقعی 2023 کے الیکشن اس وقت نواز لیگ کے ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل چکے ہیں، اور اس بیانیے کے ساتھ سوائے 3-4 اضلاع کے وہ کسی بھی جگہ نشستیں حاصل نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف کو ضمنی انتخابات کے نتائج نے یہ بتا دیا ہے کہ جو سیٹیں ان کی اپنی جیتی ہوئی تھیں وہاں بھی جیت کا مارجن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ عمران خان KPK کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر، پوٹھوہار کے اندر اسی طرح سے مقبول ہے۔ کراچی کا میدان ابھی کھلا ہے، عمران خان جب نکلیں گے تو اس میدان میں بھی لمبے لمبے چھکے چوکے ماریں گے۔ اس تمام تر چیزوں کا اندازہ جو ہے وہ شہباز شریف کو ہو چکا ہے، اور اب شہباز شریف ایک نئی تھیوری لے کر آئے ہیں کہ کسی طرح سے 2023 کے الیکشن سے پہلے اصلاحات کی جائے۔ آج انہوں نے یہ بات کی جی کہ میں اصلاحات کے لیے راضی کر لوں گا۔ وہ یہ بیانیہ دینا چاہتے ہیں کہ میاں صاحب شاید ماننے کے لیے تیار نہیں، میں ان کے پاؤں پکڑ لوں گا۔ بھائی میاں صاحب کون ہیں جو پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کریں گے؟ وہ ایک پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں۔ اگر وہ انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے تو آئیں، جیل جائیں، اپنے مقدمات بھگتیں، اور اس کے بعد باہر آئیں، اور پھر اس کے بعد سیاست کریں۔ یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں جی کہ شاید کوئی لوگ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کو منانا چاہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ منانا چاہتی ہے، وہ مان نہیں رہے تو شہباز شریف منتیں کر دیں گے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ شہباز شریف نے یہ ایک مفاہمت کا ڈول ڈالا ہے، جس کے لیے انہوں نے عدلیہ میں موجود اپنی شریفانہ سرمایہ کاری کو بھی وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے نام آپ کو معلوم ہے، آگے بھی کریں گے۔ میڈیا کے اندر یہ 4 بندے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کے ذریعے کوشش کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو شریفانہ سرمایہ کاری تھی اس کے ذریعے بھی کوشش کرتے رہے۔ لیکن عمران خان، جس کے متعلق جو ہے وہ شیخ رشید نے بھی یہ کہا کہ اپوزیشن عمران خان کو سمجھ نہیں سکی، وہ یہ کہتے رہے کہ وہ سیاستدان نہیں، لیکن عمران خان کے اعصاب پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے مضبوط ثابت ہوئے۔ عمران خان ان کے مقابلے میں ڈٹا رہا، عمران خان کسی سے بلیک میل نہیں ہوا، اور آخری حربے کے اندر جب اس کی اپنی پارٹی کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی، جب جو ہے وہ جہانگیر ترین کا ایک گروپ جو ہے وہ بھی سامنے آیا، تو اس سے بھی عمران خان جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوا۔ جب تمام تر چیزوں سے عمران خان نے انکار کر دیا، تو اس کے بعد آج شہباز شریف یہ مان گئے کہ PDM کی مزاحمت کی پالیسی تھی وہ ناکام ہو گئی، PDM ٹوٹ گئی، اور اب وہ اپنی ایک مفاہمت کا ڈول دے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیا جال لائے پرانے شکاری۔ تو اب ایک نئے شکار کے اوپر وہ نکلے ہیں، صرف اور صرف 2023 کے الیکشن کو سکیور کرنے کے لیے ان کی تجویز یہ ہے کہ KPK میں عمران خان کی حکومت آ جائے، پنجاب میں ان کی آئے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی آئے، اور مرکز میں قومی حکومت بنا دی جائے جو کہ 3-4 سال جو ہے وہ پاکستان میں اصلاحات کریں۔ اور یہی چیز جاوید چودھری صاحب کے کالم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، اور تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام تر ڈیٹا، یہ تمام تر جو تھیوریز ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں کہ نواز شریف کو تو ذرا سائڈ پہ کرو، لیکن شہباز شریف کی ذرا امیج بلڈنگ کرو، اور یہ بتا کر پیش کرو کہ شہباز شریف جو ہے وہ جناب قوال کے ملتزم تھے۔ حالانکہ عثمان بزدار نے، جس کا میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے اب شہباز شریف کا جو ذہنی علاج تھا وہ شروع کر دیا ہے، جو شہباز شریف کا ذہنی توازن بگڑا ہے، جو بجٹ نہ پاس کرنے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اس کا علاج انہوں نے شروع کر دیا ہے، نہ صرف ریفارمز کے ساتھ، نہ صرف عوام کے لیے جو وہ سہولتیں دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کی صورت میں، اور جو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو دیگر سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین وہ تمام تر اہم ترین معلومات جو آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے اندر میں نے پیش کرنی تھی۔ اس کو میں ایک دفعہ پھر وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور وائنڈ اپ یہ ہے کہ شہباز شریف نے عمران خان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف خان کے آگے لیٹ گئے ہیں، اور خان اب بقول شیخ رشید کے اگلے 5 سال، یعنی اگلے جو 3 سال یہ رہتے ہیں، یہ تن کر حکومت کرے گا، اپنے 5 سال تن کر پورے کرے گا، اور اس کے بعد پھر 2023 کے الیکشن میں پورے جوش و خروش کے ساتھ سامنے جائے گا، اور ایک مرتبہ پھر پہلے سے زیادہ اکثریت حاصل کر کے جو ہے وہ اقتدار میں آئے گا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو سب کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ملازم جو صحافی ہیں ان کی بھی چیخیں عروج کے اوپر ہیں، ان کے بھی چہرے آپ سب کو لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بریکنگ نیوز سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے اندر کمنٹ باکس ضرور جو ویڈیو کا کمنٹ باکس ہے اس کے اندر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔